अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एक कुरान की कुछ आयत बकरी खा गई थी, संसार करने वाली बात मेरे और भाई कुछ एक मिनट, आपकी उम्र क्या है? 72। अब आप देखें 70 के बाद जो है ना, देखें किसी को कुछ पता नहीं होता कि कब निकले वो तो। और वैसे भी अकल काम करना जरा बंद कर देती है, यानी आईक्यू लेवल कम होना शुरू हो जाता है। अब आप इस 5 मिनट में 4 मिनट के अरसे में आपने कितने टॉपिक्स के ऊपर जंप मारी है, आपको कुछ अंदाजा है? तो देखें 70 के बाद जब बंदा हो जाता है ना बूढ़ा, तो फिर वो चीजों को गलत सिमत में लेके जाने लगता है। इसीलिए ऐसे बूढ़ों को सरकारी नौकरियों से भी रिटायर्ड कर दिया जाता है। घर वाले कहते हैं भाई तुम कोने में बैठो अल्लाह अल्लाह करो, मुसलमानों के यहाँ। तो अब अगर वाकई आप अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह अल्लाह करें, कुरान पढ़ें, कुछ तो हिदायत मिले। यानी कुरान में एक नहीं, इस तरह की बतेरी आयतें हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और इसके अलावा बहुत सी आयतें हैं। तो ये सारी की सारी इररेलेवेंट है, यानी हमसे इनका कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह तो हर आयत के बारे में कहा जा सकता है कि ये इररेलेवेंट है। तो कुरान पे फिर कुरान के महफूज करने का क्या फायदा? कुरान महफूज इसलिए हुआ ना कि हम भी अमल करें। अगर कुरान में इररेलेवेंट आयतें हो कि जिनसे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर कुरान की हिफाजत का फायदा क्या है? पहले उसूली तौर पर यह बात एग्री कर लेनी चाहिए कि कुरान ने हमें रसूल के अहकाम को मानने का हुक्म दिया है और इस आयत पर अमल करना उसी सूरत में मुमकिन है जबकि रसूल के अहकाम महफूज रहें। मार्कोनी साहब जी, मैकरोनी साहब क्या हाल चाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम। अलैहिस्सलाम। नमाज का तरीका मिला कि नहीं मिला? जी जी, मिल गया जी। असल मिल में गया। उस दिन जरा बात, थोड़ी सी बात गलत तरफ चली गई थी, वो तो नहीं, खैर गलत बाद तरफ में नहीं, फिर बिल्कुल एकदम सही तरफ चल रही थी, परफेक्ट सही जा रही थी। हाँ हाँ, नहीं वो मैं जरा उसको दूसरी तरफ ले गया, लेकिन हम्म। बाहर कैफ चले, वो उस मौजू पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। एक तो मैंने ये पूछना था कि आपके नाम के साथ माशाल्लाह जो डॉक्टर है, ये वो डॉक्टर जाकिर नाइक वाले डॉक्टर हैं, या आप ये मतलब है बस वो आपकी ये पेशेंट के कौन सी? ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुनकिर हदीस होता है तो फिर उसका इलाज जरा अलग अंदाज से करते हैं, मुल्हिद होता है तो प्रिस्क्रिप्शन जरा दूसरा होता है, इलाज करते हैं, इतना काफी है। अच्छा, जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी और मुझे पता चला है आप अमेरिका में होते हैं। जी जी, बिल्कुल आपको सही पता चला। अच्छा अच्छा, फिर तो आप बड़े खुशकिस्मत है, आपको तो दुनिया में नहीं, ही बिल्कुल जन्नत नहीं, मिल अमेरिका में होना कोई खुशकिस्मती की दलील नहीं है, किससे कह दिया आपसे? गई। वहाँ जरा थोड़ी सी डिफरेंट माहौल है, एक वो अलग बात है, डिफरेंट वो माहौल। अलग बात है, लेकिन अमेरिका, कनाडा या बरतानिया में होना खुशकिस्मती की दलील है, आपसे किसने बोला? आप कहाँ रहते हैं? चले चलें, ये तो मैंने एक ज़िमनी बात कर ली। नहीं, अच्छा, जिमनी मेरा बात भी सवाल ये उसूल के मुताबिक होनी चाहिए ना, फालतू बात तो ना हो। जी जी, चले ठीक है, माजरत हाँ चाहता हूँ। हाँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एक कुरान की कुछ आयत बकरी खा गई थी। नहीं जी, वो जिस तरीके से आपका पासपोर्ट जो है ना, बाज मरतबा कहीं पड़ा हुआ हो, ठीक है, कोई बकरी वकरी खा जाए, तो बस वैसा ही है। आपको क्या लगता है कि अगर आपकी कुरान की आयतें बकरी खा जाए तो आपके पास तो फिर कुरान भी ना बचा, फिर आप मुसलमान कैसे? तो ये जो मतलब है कि बयान किया जाता है, इसका क्या मतलब है? ज़ईफ है रिवायत। अच्छा, हम्म। तो इसमें वो कहते हैं ना कि संसार वाली, संसार करने वाली बात मेरे और भाई कुछ एक मिनट, आपकी उम्र क्या है? 72। अब आप देखें 70 के बाद जो है ना, देखें किसी को कुछ पता नहीं होता कि कब निकले वो तो। और वैसे भी अकल काम करना जरा बंद कर देती है, यानी आईक्यू लेवल कम होना शुरू हो जाता है। अब आप इस 5 मिनट में 4 मिनट के अरसे में आपने कितने टॉपिक्स के ऊपर जंप मारी है, आपको कुछ अंदाजा है? और जो असल टॉपिक है वो ये कि क्या हदीसें या रिवायात, क्या उनसे अहकाम साबित हो सकते हैं या नहीं, वो तो रह गया पीछे, चूंकि उसमें आपके पास कोई जवाब नहीं है। पिछली मर्तबा आप आए
اور اس گفتگو کا ریفرنس دیتے ہوئے آپ خود مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں غلط سمت میں لے گیا تھا. تو دیکھیں 70 کے بعد جب بندہ ہو جاتا ہے نا بوڑھا, تو پھر وہ چیزوں کو غلط سمت میں لے کے جانے لگتا ہے. اسی لیے ایسے بوڑھوں کو سرکاری نوکریوں سے بھی ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے. گھر والے کہتے ہیں بھائی تم کونے میں بیٹھو اللہ اللہ کرو, مسلمانوں کے یہاں. تو اب اگر واقعی آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ اللہ کریں, قرآن پڑھیں, کچھ تو ہدایت ملے. اسٹریموں میں آ کر اس چیز کو ثابت کرنے سے کہ جی میں اتنا ریٹائرڈ ہو گیا کہ میرا آئی کیو لیول بالکل گھٹنے میں جا چکا, کیا فائدہ؟ یہ میں نصیحتاً کہہ رہا ہوں, اس سے آپ کا ٹائم ضائع ہوگا, زندگی بھی ضائع ہو رہی ہے اور ابھی تک ہوئی ہی ہے. حضرت اگر وہ ایتھیسٹ ہوں اور قرآنسٹ ہوں تو پھر وہ آئی کیو نہیں ہو جاتا بلکہ ہائی کیو ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی ہے بالکل. وہ تو بس پورے دن ممیز کو دیکھتے رہیں بیٹھ کے, ان کا علاج بھی یہی ہونا ہے. لیکن آپ کم سے کم اگر اپنے آپ کو قرآنسٹ مانتے ہیں, اہل قرآن مانتے ہیں, تو قرآن تو پڑھیں, یا وہ بھی چھوڑ دیا؟ نہیں میں کافی پڑھتا ہوں, غور بھی کرتا ہوں. کتنا پڑھتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں روزانہ کی مقدار بتائیں. نہیں اتنا زیادہ نہیں پڑھتا میں, بالکل ایک رکوع سورۃ الکوثر پڑھ لیتا ہوں ترجمے کے ساتھ. ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچے ابھی تک؟ میں تو کئی دفعہ اس کو مطلب ہے کہ ایک سال میں تقریباً ہو جاتا ہے پورا, تو 1 2 3 دفعہ ریپیٹ کر چکا جب بھی ٹائم ملتا ہے. یہ نہیں کہ میں ریگولرلی کوئی ڈیلی پڑھتا ہوں, جب بھی ذرا کھلا ٹائم ملتا ہے تو پھر میں اس کو. ریگولرلی آپ اسٹریموں پہ تو نظر آتے ہیں اور قرآن پڑھتے نہیں ہیں, تو اسٹریموں پہ آنے کا ٹائم ہے اور قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ریگولر قرآن پڑھیے, ٹھیک ہے. آپ اس آیت سے 10 مرتبہ, اگر اتنی مرتبہ پڑھ چکے ہیں تو 10 مرتبہ گزرے ہوں گے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حکم مانے اور رسول کا حکم مانے. ٹھیک, چلو اللہ کا حکم مانے, رسول کا حکم مانے, اور آگے واولی الامر منکم, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی ذہن میں نہیں ہے. ذہن میں نہیں ہے, چلو کوئی بات نہیں. رسول کا حکم کیسے مانیں گے جب ماننا ہی صرف اللہ کا ہے, رسول کا تو حکم ہے ہی نہیں کوئی. دیکھیے رسول کا حکم بھی تو قرآن کا ہی حکم ہوگا. نہیں, وہ تو قرآن کا حکم ہے نا پھر. یعنی قرآن میں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی لفظ غیر ضروری ہے؟ نہیں. ٹھیک, تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے, تو پھر رسول کا نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مثلا ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے علاقے میں, مثلا آپ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ہیں, تو آپ کے علاقے کا جو بھی سب سے بڑا پولیس آفیسر ہوگا اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ کمشنر بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں پاکستان میں, کیا بولا جاتا ہے؟ کمشنر بھی ہوتا ہے, اس کے نیچے ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. چلو کمشنر ہے. تو اب آپ سے کیا ملک کے قانون میں یا کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک کا قانون بھی مانو اور کمشنر کا قانون بھی مانو؟ بھائی کمشنر کی کیوں مانے, ہم تو ملک کا قانون مانیں گے چونکہ کمشنر کا کام ہی ہے ملک کا قانون منوانا. یہ ایک اضافی جملہ کیوں لکھ دیا گیا؟ کوئی کمشنر کی بات ملک کے قانون سے الگ تو ہے نہیں. لیکن اگر کمشنر کو یہ حق دے دیا گیا ہو کہ آپ لا بنا سکتے ہیں, آپ کو لیجسلیٹو رائٹس ہیں, اور پھر دستور میں یہ لکھا جائے کہ ملک کے کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے وہ بھی مانو اور کمشنر جو لا بنائے وہ بھی مانو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمشنر کو لیجسلیٹو رائٹس ہیں. ٹھیک, تو قرآن میں جب کوئی لفظ زیادہ نہیں ہے, یعنی اضافی نہیں ہے, ایڈیشنل نہیں ہے, فالتو کا کوئی لفظ نہیں ہے, اور قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو, اور رسول نے آپ کے مطابق کوئی حکم نہیں دیا, تو یا تو یہ مانو کہ یہ لفظ اضافی ہے, فالتو کا لفظ ہے, اور یہ پھر یہ مانو کہ رسول کو لیجسلیٹو رائٹس تھے اور ان کے بھی احکام تھے جو انہوں نے دیے. لیکن اس میں تھوڑا سا ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کا نیریٹو اتنا مضبوط نہیں ہے کہ 250-300 سال کے بعد ان کی. اچھا ایک بات بتائیں کہ کیا اگر ہم اس کو کہہ لیں, اس کو مان لیں, اچھا چلو ابھی میں بتاتا ہوں, رسول نے حکم دیا یا نہیں یہ بات طے ہے,
حدیثوں چلو سے وہ پتہ چلتا ہے۔ بعد میں نریشن میں کمزوری آ گئی، وہ الگ بات ہے. رسول نے کوئی حکم دیا یا نہیں دیا؟ یقیناً ان کی تو ساری زندگی احکامات سے ہی بھری پڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اور آپ 2025 میں رہ رہے ہیں اور اللہ نے ان احکامات کو محفوظ کرنے کا کوئی کام نہیں کیا، اور ہمیں قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ رسول کا حکم مانو. تو بھائی کیسے مانے جب رسول کا حکم ہی محفوظ نہیں ہے؟ تو کیا قرآن پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ کیسا حکم ہے جس پر میں عمل نہیں کر سکتا؟ یہ بھی تھوڑا سا میرے ذہن میں ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ جو رسول کا حکم ماننے کا ہے وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو ان کی لائف میں ان کے ارد گرد موجود تھے۔ ٹھیک، تو پھر یہ آیت جو ہمارے لیے ہے irrelevant ہو گئی؟ جی ہاں، ٹو سم ایکسٹینٹ۔ تو irrelevant آیتوں کا یعنی قرآن میں ایک نہیں، اس طرح کی بتیری آیتیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اس کے علاوہ بہت سی آیتیں ہیں، تو یہ ساری کی ساری irrelevant ہے، یعنی ہم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. تو اس طرح تو ہر آیت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ irrelevant ہے. تو قرآن پہ پھر قرآن کے محفوظ کرنے کا کیا فائدہ؟ قرآن محفوظ اس لیے ہوا نا کہ ہم بھی عمل کریں. اگر قرآن میں irrelevant آیتیں ہوں کہ جن سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، تو پھر قرآن کی حفاظت کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ اس وقت کے لیے خاص اہمیت کی عامل تھی، اور اہمیت موجود ہیں ہونا قرآن میں۔ اور ریلیونٹ ہونے میں فرق ہے. قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ ان پر اسی وقت عمل کیا آج عمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے لیے قرآن نے اس کو اس لیے باقی رکھا تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، یا کم سے کم یہ کہ ایک ہسٹوریکل ایسپیکٹ ہمارے سامنے آ جائے. مثلا بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 3000 اور پھر 5000 فرشتے بھیجے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی قرآن میں آیت موجود ہے، اس پر عمل کیسے کریں؟ اس پر ایگزیکٹلی عمل کرنے کے لیے دوبارہ غزوہ بدر کا ہونا ضروری ہے، پھر 3000 فرشتے آئے، 5000 فرشتے آئے. obviously یہ تو ہونے والا ہے نہیں، لیکن اس سے اتنا تو پتا چل گیا کہ اگر خلوص کے ساتھ کوئی بڑی سے بڑی جنگ بھی لڑی جائے اور خالص اللہ کے لیے لڑی جائے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. وہ صرف بدر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بدر کے بعد بھی جتنے غزوات اور جنگیں ہوئی ہیں، اگر اس میں مسلمانوں نے خلوص کے ساتھ جنگیں کی ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی. کم سے کم اتنا تو فائدہ ہوا. اب یہ جو لفظ ہے کہ خدا کے احکام کو فالو کرو اور رسول کے احکام کو فالو کرو اور رسول کے احکام محفوظ نہیں ہے، اب مجھے بتائیں کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا تعلق تو صرف صحابہ سے ہے، ہمارے سے ہے نہیں. یہ آیت بالکل irrelevant ہے. کیوں ہے پھر؟ دیکھیے اس میں ایک بات میں عرض کروں کہ بخاری کو چھوڑ دیجیے، ابھی قرآن پہ بات ہو رہی ہے. بخاری کو چھوڑ دیں، ابھی ہم بات کر رہے ہیں قرآن پہ. بخاری کو تو آپ مانتے نہیں نا، تو بخاری کو بیچ میں مت لائیں. ہم بات کر رہے ہیں قرآن پہ. قرآن کی ان آیتوں سے آپ اتنی مرتبہ گزر چکے، بقول آپ کی اگر میں مان لوں آپ کی بات کہ آپ ہر روزانہ ایک رکوع قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کی آنکھ بند ہونے سے پہلے آپ کو صحیح راستے پر لے کر آئے. لیکن مجھے حیرت ہے کہ آپ جب قرآن پر اتنی مرتبہ گزر چکے تو کیوں آپ غلام پرویز کی فکر سے متاثر ہیں؟ پرویزیت کو چھوڑیے. ٹھیک ہے آپ نے غلام پرویز کی مجلسوں کو دیکھا ہے، پرویز کے ہاں بیٹھے ہوں گے آپ، لیکن کم سے کم یہ تو سوچیں کہ جس قرآن کو آپ مان رہے ہیں اسی قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے کہ میں آپ نے تو بالکل ایک سٹیکر لگا دیا، ایسی تو کوئی بات نہیں. اچھا غلام پرویز، ایک منٹ، غلام پرویز کا نام سنا ہے؟ جی جی. آپ غلام پرویز کی فکر سے متاثر ہیں؟ چند باتیں ان کی اچھی ہیں، چند باتیں. ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ حدیثیں ضائع ہو گئی تھی، روایتیں ضعیف تھیں، 200 سال تک کے کیسے باقی رہیں، ان میں سے یہ بات بھی ہے نا. جی یہ بھی ہے. تو اصل تو یہی ہے، اصل تو یہی ہے. اسی وجہ سے آپ منکر حدیث بن گئے. نہیں دیکھیں، بخاری صاحب نے 6.5 لاکھ حدیثیں جمع کی. بھائی بخاری مسلم کو چھوڑ کر قرآن پر بات کریں. قرآن میں جب لکھا ہوا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت کیسے کرو؟ ممکن ہی نہیں ہے.
تو اس کا مطلب یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ کچھ حدیثیں ایسی ہوں گی کہ جو محفوظ رہ گئیں اور ان کو ماننا ضروری ہے. یہ تو ماننا پڑے گا نا, ورنہ پھر تو آیت ہی ریلیونٹ ہو گئی. قرآن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بالکل یوز لیس ہے. کچھ تو مانیں گے نا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس میں اچھا ٹھیک ہے, ذکر تو نہیں کیا انہوں نے. چلو سب یہ حدیث کو مان نہیں رہے اور حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں. ہاں ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, کیا کرنا تھا اہل بیت کے ساتھ؟ اہل بیت کو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھائی, کیا کرنا تھا؟ جی, ان کی عزت و احترام اور ان کی پیروی کرنے کا. ان کی پیروی, اہل بیت کی پیروی اور صاحب بیت کی پیروی نہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ گھر جس کے رشتہ دار ہیں ان کی تو پیروی کرو, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور ان کی وہ ساری باتیں محفوظ رہ گئیں. اور جو گھر کا مالک ہے, جس کا گھر ہے, اس کی پیروی نہیں کرنی. نہیں, سب کی کرنی ہے, سب کی کرنی ہے. تو بتا کیسے کریں, ان کی تو کوئی بات محفوظ نہیں رہی. تو آپ بتائیں نا کہ بھئی اتھینٹسٹی کیا ہے احادیث کی. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ احادیث کی آتھینٹسٹی کیا ہے, اس کو کیسے سمجھیں گے. پہلے اصولی طور پر یہ بات ایگری کر لینی چاہیے کہ قرآن نے ہمیں رسول کے احکام کو ماننے کا حکم دیا ہے, اور اس آیت پر عمل کرنا اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ رسول کے احکام محفوظ رہیں. اب وہ کس طرح ہم مانیں گے اور جانیں گے کہ کون سے احکام محفوظ ہے کون سے نہیں, از اے ڈفرنٹ ٹاپک. بالکل ٹھیک ہے. تو کم سے کم آپ کی آنکھ بند ہونے سے پہلے, اور میں آپ کے لیے دوبارہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ بند ہونے سے پہلے آپ کو صحیح راستے پر لے کر آئے. کم سے کم اتنا اعتقاد ضرور ہونا چاہیے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ریلیونٹ نہیں ہے. ہر آیت کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد وہاں موجود ہے, اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. رسول کے احکام پر عمل کرنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ رسول کے احکام کو محفوظ مان لیا جائے. اتنا بھی مان لینا آپ, اس کے بعد پھر آگے کسی اور سیٹ اپ میں بات ہو سکتی ہے کہ بھئی اب یہ کیسے مانیں گے کہ کون سا حکم محفوظ ہے کون سا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن بھی ہر لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے, مکمل. کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کرتا ہے, کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کرتا ہے. جو آدمی یہ کہے کہ قرآن ناقص ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہی اصل میں غلام پرویز نے آپ کو پٹی پڑھا رکھی ہے کہ بھائی حدیثوں کے چکر میں قرآن کا انکار کر دیا, بھائی حدیثوں کے چکر میں قرآن کو ناقص مان لیا. کون کہتا ہے؟ وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو قرآن کو ناقص مانے. اس لیے آپ جو کہہ رہے ہیں نا میرے اوپر ٹیگ لگا دیا, ٹیگ نہیں لگایا, حقائق کا اظہار ہے. کیا آپ غلام پرویز کی فکر سے متاثر ہیں؟ خود آپ نے اعتراف کیا, تو ٹیگ کیسا؟ ٹھیک ہے, قرآن کو اچھا ایک منٹ, غلام پرویز کی جو ریکارڈنگ سے ابھی سنتے ہیں آپ؟ کبھی کبھی وہ موبائل پر آ جاتی ہے, ان کی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے, سن لیتے ہیں. غلام پرویز کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ کتاب تو میں نے ان کی کوئی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, اب ریکارڈنگ بھی دیکھنا بند کر دیں, چونکہ جیسے ہی آپ وہ ریکارڈنگ سنیں گے وہ آپ کے ذہن میں زہر ڈالے گا اور آپ متاثر ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیں کہ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے اتنے ہزار حدیثوں کا انتخاب کیا, وہ اصول بتاؤ بھائی جلدی جلدی, اور آپ وہاں کھڑے ہو جائیں کہ یار میں نے تو اصول پڑھے ہی نہیں, میں کیسے بتاؤں. یہ سوال ضرور ہوگا کہ رسول کے احکامات تم تک پہنچے تھے اور تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ احکامات تو محفوظ نہیں, میں کسی کو نہیں مانتا. یہ سوال ہوگا. بخاری کی ہر حدیث کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا چونکہ آپ محدث نہیں ہیں. اتنا بھی ایک آدمی مان لے کہ نہیں, قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن تو محفوظ ہے ہی, اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو کہ صاحب وحی ہیں تشریع کا یعنی لیجسلیٹو رائٹس دیے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے اوپر عمل کرنا بھی امت کے لیے ضروری تھا. اتنا بھی مان لیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیا پار ہو جائے.
ٹھیک ہے, چلیں آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ, جزاک بارک اللہ فیکم.